ना मेरा हुआ छोड़ गया अच्छा हुआ तेरा हुआ ना मेरा हुआ छोड़ गया अच्छा हुआ तेरा हुआ ना मेरा हुआ तेरा हुआ ना मेरा हुआ छोड़ गया अच्छा हुआ तेरा हुआ ना मेरा हुआ छोड़ गया अच्छा हुआ छोड़ गया अच्छा हुआ जाने वाला सांप था जाने वाला सांप था जाने वाला सांप था जाने वाला सांप था खैरों से था मिला हुआ खैरों से था मिला हुआ छोड़ गया अच्छा हुआ तेरा हुआ ना मेरा हुआ छोड़ गया अच्छा हुआ छोड़ गया जी जनाब, वेलकम बैक अगेन। ATV मॉर्निंग आप देख रहे हैं और आज मज़हर न्याज़ी साहब हमारे मेहमान हैं, इकबाल सरोबा साहब हमारे मेहमान हैं। और ये गाना मज़हर न्याज़ी साहब जो आपने अभी हमने सुना है, मैंने ये इस्तारा नहीं सुना पहले कभी ना कि जाने वाला सांप था गैरों से था मिला हुआ। मतलब और कई तरीक़ों से महबूब की बेवफाई को लोगों ने सिंबलाइज़ किया, सांप के साथ कभी तशबीह मैंने सुनी। असल में होता यूँ है कि जब आप एक नया ट्रेंड दे रहे होते हैं तो फिर लफ्ज़ों का हेर फेर तो आपने करना है। अच्छा। कोई ऐसी चीज़ तो आपने देनी है जो लोगों को अच्छी लगे। इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया था भी ये लोगों को अच्छा लगेगा। और लोग तो फिर बल्कि उन्होंने इतना पसंद किया कि वो सांप बना बना कर जो है उन्होंने वीडियोज़ बनाए हैं। और अपने महबूब से इतने तंग थे कि उनको सांप अच्छा लगा है ना कि यार इसने तो कमाल कर दिया, क्योंकि छोड़ जाते हैं ना तो छोड़ने वाले जहरीले लोग होते हैं, उस वजह से लोगों को अच्छा लगा। तो ये आपके अपने ऊपर भी कोई शायरी का इस्लाह के लिए सारी जग बीती है या आप धड़ बीती भी है? नहीं, ये सारी शायरी तो खैर ऐसा नहीं होता कि आपकी शख्सियत पर वो मुंतबिक हो या वारिद हो रही हो या अहाता कर रही हो शख्सियत का। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उदासी के दिन हो या कोई ऐसी कैफियत पैदा हो जाए कि बंदा शेर कह रहा हो तो उसमें वो फिर अपना हाल अहवाल जो है वो बयान करता है। जैसे अभी मैंने ये गाना सुनाया था ढोले नु गल समझा हुआ, इसमें सारी मेरे अपने दिल की जो कैफियत है, मेरे जो दिली जज्बात थे वो मैंने बयान किए थे। ठीक है। एक मोड़ पे ऐसी कैफियत पैदा हो गई थी कि मुझे ये कहना पड़ गया। ठीक है। हाँ जी। और बाकी जो आप इतने 17 किताबें हैं माशाल्लाह, अ लॉट ऑफ शायरी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जब मूड बनता है ना तो उस वक्त शायर का ये ख्याल होता है कि कुछ नए नए मज़ामीन वो लेकर आए शायरी में, नए नए ख्यालात ढूंढ कर लाए, क्योंकि पुराने ख्यालात तो सब लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो अब शेर जो है आप नया कहेंगे तो लोग सुनेंगे, पुराने शेर तो सब ने सुने हुए हैं। तो इंस्पिरेशन भी कोई होती है? हाँ, इंस्पिरेशन होती है, म्यूज़िक से होती है, मुताले से होती है, इसके अलावा लोकेशन से होती है, आबो हवा से होती है, अच्छे लोग मिलें उनसे बातें करें और उनकी सोबत में रहें, वहाँ से भी इंस्पिरेशन होती है। ठीक है। लेकिन किसी की शायरी से ख़ास तौर पे मुतासिर हुए हो? हाँ, ये है कि अगर एक शेर अच्छा लगा है या किसी की गज़ल अच्छी लगी है या शायरी या किताब अच्छी लगी है, उसके बाद भी जो है वो ये इल्हामी कैफियत पैदा हो जाती है। अच्छा, मैं कुछ और आपके कुछ शायरी में, चूँकि इतनी ज़्यादा आपने चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं चाह रही हूँ कि आज आप प्रोग्राम में आई हैं तो आवाज़ गाते भी आप तरन्नुम से हैं माशाल्लाह। जी, मैं गज़ल सुनाता कुछ हूँ, जी उर्दू की गज़ल सुनाता हूँ। आदमी मिस्र के बाजार तक आ पहुँचा है, माल खुद चल के खरीदार तक आ पहुँचा है। अब मेरे घर में बहारें ही बहारें होंगी, एक परिंदा मेरी दीवार तक आ पहुँचा है। इसका मतलब है ये
دیوار بھی گر سکتی ہے، لمس دیوار کا دیوار تک آ پہنچا ہے، سخت مشکل ہے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، او میرا دشمن میرے کردار تک آ پہنچا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، زبردست۔ شکریہ۔ سو یہ تمام جو آپ چیزیں لکھتے ہیں وہ آپ ڈفرینٹ انسپریشن سے، کون سی لینگویج اتنی آپ نے سرائکی میں بھی کی ہے شاعری، اردو میں بھی کی ہے، پنجابی میں کی؟ جی ہاں، پنجابی میں بھی کی۔ تو کس میں زیادہ آپ کو کمفرٹیبل اور اچھا محسوس ہوا؟ اپنی ماں بولی زبان میں تو بہت زیادہ وہ ملتا ہے، تسکین ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ماں سے سیکھی ہوئی زبان ہے، پھر یہ ہے کہ ووکیبلری کہیں سے ڈھونڈنی نہیں پڑتی۔ اردو زبان ہماری قومی زبان ہے، شائستہ زبان ہے، اس میں شعر کہتے ہوئے کچھ مشکلات ہوتی ہیں کیونکہ اس میں فارسی اور یہ عربی شامل ہے، تو ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اعراب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تلفظ کا خیال رکھنا ہوتا ہے، بحر اور وزن کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو سرائکی میں ہمارے لفظ جو ہمارے آس پاس بالکل پہلے سے بولے ہوئے، کھڑے ہوئے، سنے ہوئے ہوتے ہیں سارے لفظ، وہ لفظ برتنے میں ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی۔ اور پنجابی؟ اور پنجابی میں بھی میں بڑی آسانی سے شعر کہتا ہوں کہ خود میں نے ایم اے پنجابی کیا ہوا ہے۔ اچھا، ہاں جی، یہ بڑی ایک زبردست بات ہے۔ اچھا اقبال سروبا صاحب، جی، آپ نے جیسے ذکر کیا کہ آپ نے 80s میں شروع کیا اور 2008 میں آ کر پہلا شعری مجموعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، اتنا ٹائم کس معاملے میں لگا اور کیوں اتنا سلو یہ سارا پروسیس رہا؟ اصل میں کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ میں گورنمنٹ کی جاب میں تھا، اچھا جی، اور اس حوالے سے مصروفیات اس طرح کی تھی جس وجہ سے جو ہے وقت نہیں ملتا۔ جی، تو پھر ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے یعنی کہ وہ اچھا، آپ دونوں کی شاعری اگر دیکھیں نا تو بہت شستہ تعلق آپ کا جہلم سے، جی، مطلب کوہستان جہاں پہ نمک کی کان کھیوڑا کے علاقے سے، پنڈ دادن خان سے، جی، آپ کا میاں والی سے، رگڈ علاقے ہیں دونوں، پہاڑی بھی اور سخت بھی، جی، تو زبان کے اور انداز کے اندر اتنی مٹھاس اور اتنی حلاوت اور اتنا یہ سب کچھ کیسے آیا؟ یہ الحمدللہ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین ہے، دوسرا یہ کچھ تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ میرے والدین بالخصوص والد صاحب ملک لال خان مرحوم، ان کی محبت ہے اور یہ ان کے عطیہ ہے، ان کی دعا ہے۔ اچھا، جب والدین نے پہلی دفعہ سنا آپ کی شاعری کو تو کب سنا تھا انہوں نے کہ اچھا اب آپ باقاعدہ شاعر ہیں؟ ان کو یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ یہ گانے بجانے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ والد صاحب جو کہ مذہبی ذہن کے آدمی تھے، ڈیڈونسٹ تھے اور متقی تھے، وہ کہتے تھے یار یہ گانے بجانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ اچھا، اب معاملہ یہ ہوتا تھا کہ میں چھپ چھپ کے ان کے پاس جاتا تھا، میرا کام ہی ایسا تھا کہ ان کے پاس بیٹھنا میری مجبوری تھی۔ وہاں جا کر وہ دھنیں سناتے تھے، میں اس پر گیت لکھتا یا میں اپنی دھن ان کو دیتا، تو چھپ چھپ کے میں یہ کام کرتا تھا۔ پھر گانے آنے لگے، جب گانے آئے تو آس پاس کے لوگ انہیں بتانے لگے کہ آپ کا بیٹے نے فلاں گانا گایا، یہ گانا دیا ہے اور فلاں سنگر نے گایا، آپ نے سنا ہے۔ تو اس طرح ہوتا تھا کہ ایک دو گانے ان کے کانوں میں پڑے تو انہوں نے مجھے کہا یار بات یہ ہے کہ تم نہ پکی شاعری کیا کرو یار، یہ لوگوں والی نہ کرو، کچھ اچھا لکھا کرو۔ اچھا، ہاں جی، یہ مطلب یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بھی نعت لکھو، حمد لکھو، یا اگر شعر کہنا بھی ہے، گیت بھی لکھنا ہے اگر آپ نے، تو وہ گیت پختہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی ایسا پن نہ ہو کہ جس سے محسوس ہو کہ بھی شاعری جو ہے اس کا معیار گر گیا ہے۔ اچھا جی، یعنی غیر میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایم اے انگلش تھے، اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ یہ ایجوکیشن میں بھی رہے ہیں، بعد میں اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں چلے گئے تھے۔ وہ زندگی میں انہوں نے ایک ناول شروع کیا تھا، وہ نامکمل ہی رہا، وہ مکمل نہیں کر پائے، وہ مجھے بتاتے تھے۔ تو وہ لٹریچر سے بڑے واقف تھے، ان کو بہت سارے انہوں نے وہ جو انگلش شاعر، obviously جس نے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا ہوا ہے تو انہوں نے، وہ بڑی دلچسپی رکھتے تھے لیکن اظہار نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنا انہوں نے نا جو سسٹم تھا، مطلب مذہبی رجحان ان کے اوپر زیادہ طاری تھا۔ تو ایک دن اسی طرح بیٹھے بیٹھے باتوں میں انہوں نے بتایا کہ آپ شاعری کرتے ہیں لیکن میں نے بھی ناول شروع کیا تھا اپنی گھریلو کہانی پر، اپنے خاندان کی کہانی پر، لیکن یار افسوس یہ ہے کہ میں اسے مکمل نہیں کر پایا۔
تو پہلی کتاب جب میری آئی تو گھر میں رات کو لے کے آیا تو مما نے بتایا ان کو کہ بیٹے کی کتاب چھپ گئی ہے. تو اس دن مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی جب میرے بابا نے, میں سویا ہوا تھا, وہ لیٹ آئی تھی کتاب رات کو, تو دستک دی, میں اٹھا اور بابا نے مجھے گلے لگایا اور کہا کہ یار آپ کو مبارک ہو کہ آپ صاحب کتاب ہو گئے, اب مجھے کتاب دو. میں نے کتاب دی, وہ کتاب تھی والد صاحب کے نام. پھر جب میں ناشتہ کرنے کے لیے مما کے پاس گیا وہاں کچن میں, تو مما نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا, آپ کے بابا نے بتایا کہ آپ نے یہ کتاب تو بابا کے نام کی ہے. تو میں کہاں چلے گی؟ میں نے کہا جو دوسری کتاب آئے گی وہ آپ کے نام کر دو. ایسا ہی ہوا, پھر میں نے دوسری کتاب مما کے نام ماں کے نام کی. بالکل صحیح. اچھا اقبال سروبا صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گی کچھ شاعری آپ کی طرف سے عطا ہو. بسم اللہ. غزل کے چند اشعار. جی ارشاد. باخبر ہوتے ہوئے بھی بے خبر ہو جائیے, باخبر ہوتے ہوئے بھی بے خبر ہو جائیے, آپ ناواقف نہیں مجھ سے مگر ہو جائیے. زندگی بھر کون ہوتا ہے کسی کا ہم سفر, زندگی بھر کون ہوتا ہے کسی کا ہم سفر, چند لمحوں کے لیے بس ہم سفر ہو جائیے. عمر بھر زخموں کی شدت سے رہا جو بے سکون, عمر بھر زخموں کی شدت سے رہا جو بے سکون, ایک دن تو آپ اس کے چارہ گر ہو جائیے, ایک دن تو آپ اس کے چارہ گر ہو جائیے. دیکھ کر حالات کر لیجئے خوشی سے خودکشی, دیکھ کر حالات کر لیجئے خوشی سے خودکشی. روز ناموں کے لیے پہلی خبر ہو جائیے, روز ناموں کے لیے پہلی خبر ہو جائیے. ہر جگہ زہریلے منظر کاٹنے کو آئیں گے, ہر جگہ زہریلے منظر کاٹنے کو آئیں گے. سنگ دل ہو جائیے اور بے بصر ہو جائیے, سنگ دل ہو جائیے اور بے بصر ہو جائیے. وقت کی سولی پہ سجنے کا اگر ہے حوصلہ, وقت کی سولی پہ سجنے کا اگر ہے حوصلہ, شوق سے پھر شامل اہل ہنر ہو جائیے. کیا بات ہے. شوق سے پھر شامل اہل ہنر ہو جائیے. اس بھری دنیا میں جس جانب بھی اٹھتی ہے نظر, اس بھری دنیا میں جس جانب بھی اٹھتی ہے نظر, سب فرشتے ہیں فرشتوں میں بشر ہو جائیے. ارے واہ واہ مکرر, کیا بات ہے, بہت خوبصورت. اس بھری دنیا میں جس جانب بھی اٹھتی ہے نظر, سب فرشتے ہیں فرشتوں میں بشر ہو جائیے. اور غزل کا مقطع عرض کر رہا ہوں کہ شہر میں اقبال پھر توقیر ہوگی آپ کی, شہر میں اقبال پھر توقیر ہوگی آپ کی. سب سے پہلے گھر میں اپنے معتبر ہو جائیے. شہر میں اقبال پھر توقیر ہوگی آپ کی, سب سے پہلے گھر میں اپنے معتبر ہو جائیے. باخبر ہوتے ہوئے بھی بے خبر ہو جائیے, آپ ناواقف نہیں مجھ سے مگر ہو جائیے. کیا بات, کیا بات. آپ کی ڈیپتھ آف شاعری بہت خوبصورت. بہت شکریہ. وہ صرف احساس تک پابند نہیں ہے,
وہ احساس سے بڑھ کر بہت ساری اور زاویوں سے دل کو چھوتی ہے, روح کو چھوتی ہے. محبت یہ ایک بڑا کمال ہے. بہت شکریہ. سو یہ جو ایک سفر ہے یہ عمر کے ساتھ طے ہوا, یہ شروع سے ہی آپ کی شاعری میں یہ پختگی, یہ بالیدگی؟ یہ پختگی تو عمر کے ساتھ ساتھ ہی ہوتا ہے نا, تو عمر کے ساتھ ساتھ ہی بس یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. بہت خوبصورت, آج مجھے بہت لطف آ رہا ہے. دونوں بہت اہل ذوق اور اہل ہنر لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں, اینڈ آئی ہوپ آپ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, تو بریک کے بعد پھر آپ سے ملتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.